अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल आइए एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े ही तवील अरसे के बाद इस महफ़िल से आप लोगों से मुखातब होने का मौका मैसर आया है। यकीनी तौर पर इतवार के दिन और वो भी 12 बजे दिन के बाद भी इतनी कामयाब महफिल में इतने कम लोगों का होना हमारी गफलत, बेखबरी और कोताही को जाहिर करता है। ये तो जाफ़र भाई की मुसलसल मेहनतें और काविशें हैं कि एक रूह रवा की हैसियत से वो हर इतवार को सुबह से लेकर महफिल के इख्तिताम तक मुसलसल फ़ोन पर राब्ते में लगे हुए होते हैं, तब जाकर के इतने लोग हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम से चूँकि हर इतवार को मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद जावेद अख्तर मिसबाही साहब मुखातब होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से और उभरते हुए मसाइल पर वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने अफ़कार व नज़रियात को रखते हैं और उस सिलसिले में आपकी बेहतर रहनुमाई फरमाते हैं। किसी वजूहात की बुनियाद पर वो आज हाजिर ना हो सके, इस लिहाज से उस खाना पूरी के लिए कह लें या उसकी तकमील के लिए हमें आना पड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस महफिल के ज़रिए बड़ी अच्छी जहन साजी हो रही है। बिलखुसूस अहले इल्म और दानिश्वर तबकों की किसी भी उभरते हुए मसाइल पर सही रहनुमाई की जा रही है और इसका सारा का सारा सेहरा मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना जावेद अख्तर मिसबाही साहब क़िबला के सर जाता है। ये उनकी बड़ी कुर्बानी है। चंद बातें मैं ख़ास तौर पर निशानदेही इसलिए करना चाहता हूँ कि इसके असरात को शायद आप महसूस ना करते हो, मगर हम ज़रूर इसको महसूस करते हैं कि हर तरह के सवालात खड़े किए जाने के बावजूद, मुस्बतो मनफी हर दो पहलू में लोगों को कशमकश में रखने के बावजूद, मौलाना जावेद अख्तर मिसबाही की ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि वो हफ्ता दो हफ्ता नहीं बल्कि मुकम्मल तौर से सालों भर इस महफिल के लिए अपना कीमती वक्त देते हैं। यकीनी तौर पर ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि इस महफिल के लिए जिस ज़ात और जिस शख्सियत और जिस दूर अंदेश आदमी की ज़रूरत थी, उसको मुकम्मल तौर से मौलाना जावेद अख्तर मिसबाही साहब पूरा कर रहे हैं। बल्कि तहरीक के लिए
بہت سارے زاویوں سے کامیابی کے لیے مولانا جاوید اختر مصباحی صاحب ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کو عمر دراز عطا فرمائے تاکہ لوگ اس محفل کے ذریعے خاص کر قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے افکار و نظریات سے واقف ہو سکے. ایسا نہیں ہے کہ اس محفل کے لیے ان کی تنہا قربانیاں ہیں، بلکہ مسلسل اس محفل کے ذریعے درس قرآن و حدیث کے لیے مولانا محمد افضل برکاتی صاحب قبلہ کے بھی خدمات کو اور ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. بہرکیف اس محفل کے اول و آخر تک جتنے لوگ بھی اس محفل کو کامیاب کر رہے ہیں وہ سب کے سب کہیں نہ کہیں ایک صحیح نظریہ اور صحیح خیالات کو لوگوں میں تشہیر کا ذریعہ بن رہے ہیں. میں نے آج کے اس پروگرام کے لیے ایک چند آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا. رب کریم ارشاد فرما رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی کہ جس نے نفس کو درست بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر جس نے اس نفس کے فسق و فجور اور اس کے پارسائی کو اس کے دل میں ڈال دیا. قد افلح من زکاہا، اور تحقیق کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک و صاف اور ستھرا کر دیا. وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام اور نامراد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو نفس کی غلاظتوں میں ڈھانپ دیا اور اس کے تحت دبا دیا. اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند پیغام آپ کو دینا ہے. اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے. کچھ اعضاء ہمارے وہ ہیں جو دکھ کر آتے ہیں، کچھ اعضاء وہ ہیں جو دکھ کر نہیں آتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے جسم کا جو ظاہری حصہ ہے، جو ظاہری ہمارے اعضاء ہیں، چاہے منہ ہو، کان ہو، آنکھ ہو، زبان ہو، دیگر اعضاء ہو، یہ سب کے سب انسان کے ایک مجسمے کو کھڑا کر رہے ہیں اور یہ ظاہری حصہ مکمل طور سے دکھ کر آتا ہے. مگر انسان کے کچھ حصے باطنی ہیں جو دکھ کر نہیں آتے ہیں. مثال کے طور پر ظاہری حصے سے جو چیز سے ڈھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، دل ہے، گردے ہیں، جو بھی اعضاء ہمارے اندر ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دکھ کر نہیں آتی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانی ڈھانچہ ایسی چیزوں پر کھڑا ہے جو مختلف اعضاؤں کا مجموعہ ہے، اور اس میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسانوں کو دکھ کر آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، پکڑ کے سمجھ میں آتی ہے، سونگھ کے سمجھ میں آتی ہے، دیکھ کر سمجھ میں آتی ہے، محسوس کر کے سمجھ میں آتی ہے. مگر کچھ اعضاء وہ ہیں جو انسان کو بظاہر آنکھوں سے دکھتے نہیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے بھی اعضاء پر انسان کا یہ مجسمہ کھڑا ہے نا، سارے اعضاء کی قوتیں الگ ہیں، سارے اعضاء کے کام الگ ہیں. چاہے وہ اعضاء ظاہر ہو، چاہے وہ اعضاء باطن ہو، سب کے کام الگ ہیں. آنکھوں کا کام اپنا ہے، کان کا اپنا کام ہے، منہ کا اپنا کام ہے. ایسے ہی جو باطن اعضاء ہیں سب کے اپنے اپنے کام ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ کام وہ ہے کہ جسے انسان محسوس کرتا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ظاہر اعضاء میں اور باطن اعضاء میں بھی کچھ اعضاء کے وہ کام ہیں کہ جسے انسان محسوس تو کرتا ہے مگر اسے سمجھ نہیں سکتا ہے. انسان کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، اسے محسوس بھی کرتا ہے اور اس کی کیفیتوں کو سمجھتا بھی ہے، مگر آنکھوں میں دیکھنے کی قوت ہے، مگر انسان اس بات کو سمجھنے سے عاجز ہے کہ آخر یہ قوت ہے کیسے جس سے دیکھ لیا جاتا ہے. کانوں میں سننے کی طاقت ہے مگر بظاہر انسان عاجز ہے اس بات کو سمجھنے سے کہ آخر اس کے اندر ہے کیا چیز جس سے کہ سنا جاتا ہے، آوازوں کو محسوس کرتا ہے. اسی طور پر
ہمارے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے وجود کا یقین ہے اور ایمان ہے، مگر انسان کی آنکھیں اس کو دیکھنے سے عاجز ہے، انسان کے احساسات اس کو سمجھنے سے عاجز ہے، انسان کے دیگر اعضاء اس کو پکڑنے سے، سمجھنے سے اور دیگر طریقوں سے محسوس کرنے سے عاجز ہے۔ چاہے وہ داخل ہو چاہے نکلے، کسی بھی صورت میں اس کو سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم میں روح کا وجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر روح کو ہماری آنکھیں دیکھنے سے عاجز ہے، اس کو ہم سمجھنے سے عاجز ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے وجود کو ماننا اور ہے، اس کو سمجھنا اور ہے۔ مان لینے کے لیے اس کو سمجھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں کچھ آنکھیں وہ ہیں جو اس کو بھی سمجھتی ہیں۔ اسی طور پر ہمارے اندر ایک اور چیز رکھی گئی کہ جس کے وجود کا یقین اور احساس تو ضرور ہے، مگر اس کو سمجھنے سے انسان عاجز ہے، اور وہ چیز ہے انسان کے اندر جو رکھی گئی وہ نفس کے شکل میں رکھی گئی ہے۔ اسی کو رب کریم نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا۔ یہ نفس کو سمجھنا، محسوس کرنا یقینی طور پر عام آنکھوں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ کسی بھی چیز کے وجود کو ماننا اور نہ سمجھ میں آنا، نہ سمجھنا انکار کی علامت نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے انسان نہیں سمجھ رہا ہے اور اسے وہ محسوس کر رہا ہے۔ خود جسم دنیاوی کچھ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جسے عام انسانوں کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، مگر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے دیکھا جا رہا ہے۔ عام انسان اس کو محسوس نہیں کر رہا ہے، مگر اس پر ریسرچ کرنے والے لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طور پر باطنی قوتیں ایسی ہیں جسے عام انسان محسوس کرے نہ کرے، مگر خواص کی نظریں اسے بھی دیکھ لیتی ہے، خواص اسے بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ یہی وہ نفس ہے، اور ایک ایسی کوئی مادی چیز نہیں نفس کہ جسے آپ آنکھوں سے دیکھ سکے، جسے آپ ہاتھ سے پکڑ سکے، زبان سے چکھ سکیں۔ یہ کوئی مادی نہیں، جوہر چیز ہے، اور یہ وہ جوہر ہے کہ جسے کوئی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اس کو دیکھنے کے لیے باطن آنکھیں چاہیے۔ اور اس کا حال یہ ہے کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس کی اچھائیوں کو اور نفس کی برائیوں کو ہم نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نفس کے اندر اللہ نے دو صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں، وہ ایک اچھائی کی اور ایک برائی کی۔ اب یہ صلاحیت کا پیدا ہو جانا، اچھائی کی صلاحیت کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس نفس کو اچھی چیزوں کے سمجھنے کا شعور عطا فرمایا اور اس کو بجا لانے کا حکم بھی عطا فرما دیا۔ اور اس نفس کے اندر فجور کو ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نفس کے اندر یہ سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی کہ یہ چیز بری ہے، مگر کرنے کا نہیں بلکہ اس سے بچنے کا حکم دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس دل کے اندر نفس کے فسق و فجور کو ڈال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں کو ہم نے سمجھنے کی قوت عطا فرمائی اور بچنے کا حکم دیا، اچھائیوں کو ہم نے سمجھنے کی صلاحیت رکھی اور اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ گویا کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ نفس اچھائی کی بھی تاثیر کو قبول کرتا ہے اور برائی کی تاثیر کو بھی قبول کرتا ہے، لیکن کرنا ہمیں اچھی چیزوں کو ہے اور بری چیزوں سے بچنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کے اندر خیر اور شر یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، مگر اس کو پیدا کرنے کی تاثیریں اور اس کی طاقتیں الگ الگ ہیں۔ اولاً انسان کے اندر خیر اور شر کی جو تاثیر پیدا ہوتی ہے یہ من جانب اللہ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی اجازت اور اذن کے بغیر کوئی انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کو شر کی طرف لے جانے والی دو چیزیں، ایک تو شیطان ہے اور ایک خود اس کا نفس ہے۔
دونوں کے اندر فرق آپ کو محسوس کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ جب انسان شر کی طرف سبقت کرے مگر اس پر استقلال نہ ہو، اس پر دوام نہ ہو، انسان خود کشمکش میں ہو، کرے کہ چھوڑ دے، کرے یا نہ کرے، تو سمجھ لے کہ یہ کیفیت آپ کے اندر شیطان لاتا ہے، شیطان پیدا کرتا ہے۔ اور اگر آپ کسی شر کو کرنے پر اٹل ہیں، اسے کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ پھر یہ شر کی تاثیر شیطان نہیں، آپ کا خود آپ کے اندر نفس پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو آپ دیکھیں کہ رشوتیں لے رہا ہے اور مسلسل لے رہا ہے، ایک انسان کو آپ دیکھیں کہ سود کھا رہا ہے اور مسلسل کھا رہا ہے، ایک انسان کو دیکھیں کہ وہ غیروں کا حق مار رہا ہے اور مسلسل مار رہا ہے، ایک انسان کو دیکھیں کہ ظلم کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے، تو پھر یہ شیطان کا بہکاوا نہیں، یہ آپ کے نفس کی پختگی ہے جو آپ کو مسلسل گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس نفس کی خاصیت اور کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ یہ نفس کا جو شر ہے نا، انسانوں کے اندر بڑی مضبوطی سے بیٹھا ہوا ہے۔ برا سے برا کرنے والا بھی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے، اور اچھا سے اچھا کرنے والا اس نفس کی سرکشی میں ایسا گرفتار ہے کہ اپنی اچھائی کو تباہ کرتے ہوئے نفس کے ہاتھوں سے ذرہ دیر بھی نہیں محسوس کرتا ہے۔ یہ نفس کے ہاتھوں صرف عام لوگ مار نہیں کھاتے ہیں، بلکہ خاص لوگ بھی مار کھاتے ہیں۔ اس نفس کا شکار عالم بھی ہے، اس کا شکار ولی بھی ہے، اس کا شکار عام افراد بھی ہے، سبوں کو اس کے اپنے چال سے مارتا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ انسان ہزار ہاں گناہ کرتا ہے مگر انسان کے سامنے خود کو پارسا بیان کرتا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ انسان چھپ کر کے درجنوں گناہ کرتا ہے مگر مجمع میں خود کو نیک اور پارسا کہلانا چاہتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ انسان دین کا کام بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں مفاد چھپے ہوئے ہوتے ہیں مگر دوسروں کے سامنے اپنی الہیت کو بیان کرتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ دین کے نام پہ مکمل طور سے اپنی دنیا کی تیاریاں کرتا ہے مگر انسان کا حال یہ ہے کہ لوگوں کی بے راہروی کا رونا روتا ہے۔ یہ سب نفس کی سرکشی اور اس کے چالیں، اور جب تک انسان اس سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، یاد رکھ لیجئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے۔ اب اس کے حال کو آگے بیان کیا گیا، قد افلح، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا، من زکاہا، جس نے اس کو صاف اور ستھرا کیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اس کو گناہوں کے بوجھ تلے دبا دیا۔ اس چیز کو سمجھے کہ یہ قوت اور یہ طاقت آپ کے اندر رکھ دی گئی ہے، مگر زکاہا و دساہا، پاک کرنے کی اور گناہوں میں ڈبو دینے کی نسبت یہ آپ کی طرف کی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس چیز کو رکھا جب گیا تو کہا گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کی دونوں خصوصیت اور دونوں کیفیت کو ہم نے دل میں داخل کر دیا، ڈال دیا۔ پیدا کرنے اور ڈالنے کی نسبت اللہ کی جانب کی گئی، مگر جب اس کو گناہوں کی طرف لے جانا ہے اور گناہوں سے بچانا ہے تو اس کی نسبت انسان کی طرف کی گئی۔ زکاہا و دساہا، یہ طاقتیں ہم نے رکھی ہے، یہ کیفیتیں ہم نے رکھی ہے، مگر اسے نیکیوں کی طرف لے جانا تمہارا کام ہے، برائیوں سے بچانا تمہارا کام ہے۔ دنیا کا کوئی کام انسان کی محنت و مشقت کے بغیر نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ ملازمت ہو، کاروبار ہو، معاش کا انتظام ہو، گھر کی دیکھ ریکھ ہو، آل و اولاد کی تربیت ہو، ساری چیزوں کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ اسی طور پر نفس کے اندر جو اچھائی کی طاقتیں رکھی گئی اور برائی کی جو قوتیں رکھی گئی ہے، اس کو اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے بھی مسلسل غور و فکر کرنا، مسلسل عمل کرنا، مسلسل ماحول بنانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور برائی کی طاقتیں اور کیفیتیں جو پیدا کی گئی، اس کو برائیوں سے بچانا، اس کے لیے ماحول بنانا، اس کے لیے حالات پیدا کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن حالات یہ ہے
کہ اس نفس کے چال سے، اس کی باریکیوں سے، اس کے مسلسل حملوں سے، اس کے خطرناک عزائم و ارادے سے آج ہم مکمل طور سے غافل ہیں، اور وہ کتنی باریکیوں سے ہمیں مار رہا ہے، وہ کتنی باریکیوں سے ہمیں گناہوں کے دلدل میں دھکیل رہا ہے، ہم اس سے مکمل طور سے غافل ہو چکے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی ہنر بغیر محنت کے لیے آتا ہے، بغیر مشقتوں کے حاصل نہیں ہوتا ہے، بغیر اس کی تعلیم حاصل کیے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طور پر نفس کے فریب سے بچنا اور اسے نیک بنا دینا، نیکیوں کے راہ پہ لگا دینا، یہ بھی ایک ہنر والا کام ہے۔ یہ بھی مسلسل آپ سے محنتوں کا مطالبہ کرتا ہے، ورنہ آپ سے اچھائی کرا کر کے بھی آپ کو خسارے میں ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی باریکیوں کو نہ سمجھا اور اس کے آپ نے راز کو نہ سمجھا تو کب نہ جانے ٹھوکریں کھا کر آپ گر جائے، آپ اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں آئے اور آپ اپنے دشمن کے مد مقابل ہوئے اور آپ نے اس کو پچھاڑ دیا اور تلواریں باہر نکال لی، بس صرف چلانا باقی تھا کہ دشمن نے آپ کے چہرے پہ تھوکا تو مولا کائنات اس کے سینے سے اتر گئے۔ پوچھتا ہے دشمن، مولا کائنات راز کیا ہے کہ تم مجھ پر حاوی ہو گئے، قابو تم نے پا لیا، تم چاہتے تو تم مجھے مار ڈالتے تھے مگر تم مجھے سینے سے اتر گئے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سنو، گھر سے نکلنے سے لے کر کے تمہیں پچھاڑنے تک، تمہارے سینے پر سوار ہونے تک اور تمہارے لیے تلواریں نکالنے تک صرف ایک ہی نیت تھی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، مگر جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میرے نفس نے آواز دی کہ جلدی سے اسے بدلہ لیا جائے۔ میں نے پھر یہ قبول نہ کیا کہ اللہ کی رضا میں نفس کی رضا کو شامل کیا جائے، اس لیے میں تم پر قابو پانے کے باوجود بھی میں تمہارے سینے سے اتر گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نفس کی باریکیاں کتنی ہیں، اس کے چال کتنے باریک ہیں کہ عالم یہ ہے کہ آخری مرحلے اور آخری وقت میں لے جا کر کے بھی انسان کو اللہ سے دور کر دینا چاہتا ہے، مگر ہماری صورتحال یہ ہے کہ دیگر کام تو اپنی جگہ، ہم دین کے قائم اور کام اور عزائم بھی لے کر آگے بڑھتے ہیں تو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے، اور ایسے عالم میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اس نفس کے چال میں ہر انسان گرفتار ہے، برا سے برا اور اچھا سے اچھا گرفتار ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ انسان کے ظاہری احوال کو دیکھ کر کے اسے نیک تصور کر لینا یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ انسان کے دین کے کام کو بظاہر دیکھ کر کے اسے دیندار سمجھ لینا یہ بہت اچھی بات نہیں ہے۔ حال یہ ہے، کامیاب وہی انسان ہے جس نے اپنے آپ کو نفس سے بچا کر کے رکھا ہے، نفس کے فریب سے بچا کر کے رکھا ہے، اور اپنی ہر نیتوں میں اور اپنے ہر عمل میں اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو شامل کر رکھا ہے۔ بیٹھنا ہوگا، سوچنا ہوگا اور مسلسل غور کرنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نفس کی فریبیوں میں کیا شکار ہیں، ہم نفس کی باریکیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب عالم کیا سوچنا کیا ہے، سراسر سارا کام تو نفس کی خواہش خوشیوں کے لیے کر رہا ہے۔ حال یہ ہے کہ نفس کی رضا کے لیے سارا کام کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس نفس کے عزائم کو آپ سمجھیں۔ انسان دکھتا ایک ہے، سوچتا ایک ہے، کرتا ایک ہے، ارادے ایک بناتا ہے۔ انسان چلتا ایک سمت ہے، سوچتا ایک سمت ہے، اور یاد رکھ لیجئے انسان کامیاب وہی ہے جس کے سوچنے اور عمل کرنے دونوں میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے۔ ورنہ دین کا کام کر کے بھی انسان اپنے آپ کو تباہی کے دہانے میں دھکیل سکتا ہے۔ انسان دین کے لیے بہت کچھ کر کے بھی اپنی آخرت کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے دنیا کی نظروں کو نہ دیکھے، اپنے عزائم اور ارادے کو دیکھے۔ دنیا کے سوچنے کو نہ سوچیں، بلکہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے ہر عمل میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی شامل ہے یا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ غلطیاں کرتے چلے جائیں اور نیتیں اچھی کرتے چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال بھی اچھے ہونی چاہیے اور نیتیں بھی اچھی ہونی چاہیے۔ نیتیں بھی اچھی ہو اور اعمال بھی اچھے ہو، یہ بظاہر دونوں کا یکساں ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نفس کے حالات ایسے ہیں کہ آج کی تاریخ میں لوگوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے، لوگوں کو اس حوالے سے پہچاننا بہت مشکل ہے۔
اور لوگوں کو پہچانے نہ پہچانے، آپ اپنی معرفت حاصل کیجیے، آپ اپنی پہچان حاصل کیجیے، آپ اپنے نفس کو لگام دیجیے، آپ اپنے نفس پر مسلسل نظر بنائے رکھیے۔ عالم یہ ہے کہ ایک انسان 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور جا کر کے آفسوں میں بیٹھ کے رشوتیں بھی کھا رہا ہے، ایک انسان مسجد بھی بنا رہا ہے اور بھائیوں کے حقوق بھی مار رہا ہے، ایک انسان دین کے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، ادھر بہن کے ترکے کو غصب بھی کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ آپ کی کامیابی نہیں کہ جو آپ سوچ لیں یہ اچھا ہے وہی اچھا ہے۔ بندہ وہ اچھا ہے جو خدا کے اصول و قانون کے مطابق خود کو ڈھالے۔ بندگی کا کیا تصور ہے آپ کے پاس؟ ہم تو سراسر لذت نفس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی جو یہ نمازیں پڑھنے والا ہے مسجد میں نا، یہ بھی لذت نفس کے لیے پڑھ رہا ہے۔ عبادت وہ نہیں ہے کہ جب آپ کو فرصت ملے جب کر لیں، جب آپ کو وقت ملے جب ادا کر لیں، جب چاہیں جب پڑھ لیں۔ بندگی تو وہ ہے کہ جو رب کے حکم کے مطابق بر وقت کر لیا۔ بندگی وہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو رب کا مکمل تابعدار بنا دے۔ یہ نہیں ہے کہ رب کا قانون ایک کہہ رہا ہو اور ہم ایک کرتے ہوئے نظر آئیں، رب کا قانون ایک کہہ رہا ہو ہم جب چاہے کر رہے ہو، رب کا قانون ایک کر رہا ہو اور ہمارا حال یہ ہو کہ ہمیں جب فرصت میسر آئے تب اس کو انجام دے۔ یہ بندگی نہیں ہے، یہ بندگی کا مذاق ہے، یہ لذت نفس ہے، یہ خواہشات نفس ہے، یہ نفس کی پیروی ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ انسان بظاہر کچھ اعمال کر کے اپنے آپ کو اچھا سماج اور معاشرے میں دکھانا چاہتا ہے، مگر اندرونی حالات یہ ہیں کہ مکمل طور سے وہ نفس کے فریبیوں کا شکار ہو چکا ہے، نفس کی غلامیوں میں لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ شیطان آپ کے پیچھے کم لگا ہوا ہے، آپ نے نفس کو اتنا بے لگام کر دیا ہے کہ پھر آپ کسی اور کو بھٹکانے اور بہکانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ نفس نے مکمل طور سے اپنے چنگلوں میں آپ کو جکڑ رکھا ہے۔ غور کرنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ کتنے ہمارے اعمال ہیں جو ہم اپنی نفس کی لذتوں کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اس نفس کی جو صورتحال ہے نا، حال یہ ہے کہ اس جسم کے لیے ہم بہت سوچتے ہیں، اس جسم کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس مضبوط کو بدن کو توانا اور تندرست رکھنے کے لیے ہم اچھی غذائیں استعمال کرتے ہیں، ورزشیں کرتے ہیں، نوجوان ہمارے جم بھی جاتے ہیں، بر وقت ہم ڈاکٹر اور طبیبوں سے ملتے بھی ہیں۔ پہلے تو انسان بیمار ہوتا تھا تو ڈاکٹروں سے ملتا تھا، اب تو اچھا آدمی بھی ڈاکٹر سے جا کے مل رہا ہے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ بیمار کم جا رہے ہیں، اچھے زیادہ جا رہے ہیں۔ کچھ اندر آ تو نہیں گیا ہے، کچھ خون میں داخل تو نہیں ہو گیا ہے، پہلے ہی سے چیک اپ کروا لیا جائے۔ یہ حالات ہو گئے ہمارے۔ عالم یہ ہے کہ انسان اس جسم کو جسے مر جانا ہے اور مٹی میں گل جانا ہے، اس کو صحیح اور سالم رکھنے کے لیے رکھنا بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ مگر میں تقابل کرنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جس کے ہاتھوں آپ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے مار کھا رہے ہیں، اس پر آپ نے کتنی توجہ دی ہے؟ اس جسم کو صحیح اور سالم رکھنے کے لیے ہم مکمل طور سے اس پہ توجہ دے رہے ہیں، مگر جو نفس اللہ کے غضب کا ہمیں شکار بنا رہا ہے، ہم نے اس پر کتنی توجہ دی ہے؟ ہم نے کتنے وقت بیٹھ کر کے اس پر غور کیا ہے؟ ہم نے اس کے لیے کتنا سوچا ہے کہ یہ نفس ہمیں کہاں کہاں بہکا رہا ہے اور کہاں کہاں بھٹکا رہا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، نفس کے اندر اچھائی کی کوئی خوبیاں نہیں، نفس سراسر ظالم ہے، نفس بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے، نفس کی بلائیں سب سے بڑی بلا ہے، نفس کی مصیبتیں سب سے بڑی مصیبتیں ہیں، نفس کا بہکاوا سب سے بڑا بہکاوا ہے، نفس کا غضب سب سے زیادہ غضبناک ہے، نفس کے ذریعے غضب الہی جو نازل ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، مگر اس کو ہم نے اتنا بے لگام چھوڑ دیا ہے کہ ہم نے مکمل طور سے اسے ایسا بے لگام چھوڑا کہ کوئی توجہ ہماری اس کے اوپر نہیں ہے۔ یاد رکھ لے، جب انسان نفس کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے نا، تو نہ صرف آخرت کو تباہ کرتا ہے بلکہ وہ اپنی دنیا کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس نفس کے اندر سور سے زیادہ غلاظت رکھی ہوئی ہے، اس نفس کے اندر ہاتھی سے زیادہ مستی رکھی گئی ہے، اس نفس کے اندر کتے سے زیادہ شہوت رکھی گئی ہے، اس نفس کے اندر بچھوؤں سے زیادہ ڈنک رکھا گیا ہے، اس نفس کے اندر چوہے سے زیادہ کاٹ رکھی گئی ہے، اس نفس کے اندر سانپ سے زیادہ زہر رکھا گیا ہے، جانوروں میں
जितने मुज़िर जानवर हो सकते हैं, जितनी चीजें नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है, सबों का मजमुआ इस नफ्स के अंदर जमा कर दिया गया। यही वजह है कि आप देखें ना कि इंसान जिसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं, कि अभी हम चलते गुजरते देखते हैं कि नालियों में पड़ा हुआ होता है। क्या इस सूअर से ज्यादा गलाजत इसके अंदर नहीं आ जाती है? कब आई? जब इसने अपने आप को नफ्स के हवाले कर दिया। आप क्या नहीं देखते हैं, पार्कों और गार्डनों में बदकारियां आम हो गई। क्यों आम हो गई? ये इंसान इसलिए तो नहीं बनाया गया था, इसलिए आम हो गई कि कुत्ते से ज्यादा शहवत परस्ती इसके अंदर आ गई। इंसान को आप देखें कि इंसान इंसानों पर जुल्म करने के लिए, इंसान इंसान के अंदर जहर उतारने के लिए, इंसान इंसानों पर डंक मारने के लिए, शायद मैं समझता हूं कि दुनिया में जानवरों को जितना मारने के लिए हथियार नहीं बनाया गया, उससे ज्यादा हथियार इंसानों को मारने के लिए बनाया गया। जितने मुज़िर हथियार जानवरों को मारने के लिए नहीं बनाए गए होंगे, इससे ज्यादा मुज़िर हथियार इंसानों को मारने के लिए बनाया गया। जितना तबाहकुन हथियार दूसरों जानवरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया, उससे ज्यादा इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया। ये कब होता है? जब इंसान अपने नफ्स को बेलगाम कर देता है और नफ्स के चाल से खुद को बचाने के लिए जरा बराबर भी नहीं सोचता। इस लिहाज से महसूस करना होगा, आपका दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है, आपका चोर आपके अंदर बैठा हुआ है, आपका खाइन आपके अंदर बैठा हुआ है, आपका जहर आपके अंदर रख दिया गया है, आपको नुकसान पहुंचाने वाली चीजें आपके अंदर रख दी गई है। जिस्म के लिए जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमें अपने नफ्स के लिए सोचना होगा, अपने बातिन के अंदर बैठे हुए इस दुश्मन के लिए सोचना होगा, वरना इंसान अच्छा से अच्छा तबाह हो जाता है। आवाम की क्या बात है, अच्छे लोग तबाह हो जाते हैं। भाई आज भी जो अच्छे लोग हैं ना, जो आलिम है, उलमा है, इम्मा है, हुफाज हैं, इनके हालात और माहौल ऐसे हैं कि चाह करके भी बहुत सारे गुनाह नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि इनकी जो पहचान है, इनकी जो शनाख्त है, ये जिस माहौल में रहते हैं। लेकिन अवामुन नास के पास तो ऐसे हालात और ऐसे माहौल भी नहीं है। उनके पास गुनाहों के दरवाजे खोलने के लिए बड़ी आसानियां हैं। ऐसे आलम में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज को महसूस करें और इसको समझें। आप देखें ना, बलअम बाऊर इतना बड़ा मुत्तकी और परहेजगार इंसान, जो मुस्तजाबुद दावत था कि अल्लाह करीम उसकी दुआओं को कबूल कर लिया करता था, लेकिन जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत का काम शुरू किया और जब एक कौम उनके खिलाफ बगावत पे आमादा हो गई और जब उनके खिलाफ खड़ी हो गई, तो कौन से ऐसे हरबे थे कि जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया। शहर बद भी किया गया, डराया भी गया, जादूगरों को मध्य मुकाबिल लाया भी गया, सारे हरबे इस्तेमाल किए गए, मगर आप अंदाजा लगाएं, हर हरबे में नाकामी के बाद भी नफ्स ने एक चाल चला कि मूसा के खिलाफ ऐसे शख्स को खड़ा कर दिया जाए जो मुस्तजाबुद दावत है, शायद कि उसकी दुआओं से अल्लाह करीम मूसा अलैहिस्सलाम को तबाह बर्बाद कर दे। आप अंदाजा लगाएं कि कौम ने जब नफ्स की का शिकार हुई, ये कौम, और नफ्स के फरेब में आकर के जब बलम बाऊर के करीब आए और कहा कि मूसा के खिलाफ तुम दुआ कर लो, दुनिया की हर दौलतें और औरतें हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। बलम बाऊर ने जब अपने नफ्स को न समझा और नफ्स के फरेबियों में जब मुब्तला हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जब उस मकबूल बंदे ने बदुआ के लिए हाथ उठाई, तो नतीजा ये निकला कि बलअम बाऊर को मरदूद कर दिया गया और चेहरा कुत्ते की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। आप अंदाजा लगाएं कि जब खास लोग नफ्स के फरेब को नहीं समझ पाते हैं और नफ्स के चाल को नहीं समझ पाते हैं, तो नतीजा बलअम बाऊर की शक्ल में निकलता है। अवामुन नास का क्या हाल होगा जो कि नफ्स से बिल्कुल ही गाफिल है, नफ्स से बिल्कुल ही बेतवज्जो है। इस लिहाज से कोशिश करें, अव्वलन तो अच्छे अमल की तरफ बढ़े, दुआ में ये कोशिश करें कि अच्छे अमल करने के बाद भी हमने उस अमल को ऐसा बना के रखा है कि नहीं है कि इसे खुदा की बारगाह में पेश किया जाए। ऐतानो तो नहीं है कि इस अमल को हमने अच्छा किया है, मगर नियतों के जरिए और ख्वाहिशात नफ्स के जरिए हमने तबाही और फसाद के दहाने पर ऐसा पहुंचा दिया है कि आखिरत में कोई काम आने के लायक नहीं है। इसलिए मेरे आका जंग से लौटते वक्त इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम छोटे जंग से बड़े जंग की तरफ लौट रहे हो, और ये जंग नफ्स के खिलाफ जंग है। याद रख लें कि हम जिस माहौल और मुआशरे में जी रहे हैं,
یہ ماحول اور معاشرہ انتہائی بے لگام ہو چکا ہے. یہ ماحول اور معاشرہ بہت ہی تباہی کے دہانے میں پہنچ چکا ہے. آپ کو تباہ کرنے کے لیے کوئی حالات بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تباہ کرنے کے لیے کوئی ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تباہ کرنے کے لیے بڑے بڑے مجمع لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ حالات یہ ہیں، ٹی وی کی شکل میں، موبائل کی شکل میں تباہی کے سارے اسباب آپ کے ہاتھوں میں دے دیے گئے ہیں. گھر گھر تک آپ کو پہنچا دیا گیا ہے. کل ہو کر کے گاؤں دیہاتوں میں کچھ ہوتا تھا تو انسان اس کے خلاف کھڑا ہوتا تھا. آج کہاں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں. بڑی خاموشی سے آج ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر انسان اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. ایسے ماحول میں آپ کو اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں. ایسے ماحول میں آپ کو اس بات کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے اہل و عیال پر بھی نظر بنا کے رکھیں، آل و اولاد پر بھی بنا کر کے نظر رکھیں، سماج اور معاشرے پر بھی نظر بنا کے رکھیں. یہ پیغام میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ دین سے قریب ہیں، آپ اسلام سے قریب ہیں، آپ اجتماعوں سے قریب ہیں، آپ دینی محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہیں. آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے بحیثیت امت مسلمہ، مگر اس سے پہلے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو نفس کے فریب سے بچائے، نفس کے چال سے بچائیں. اگر نہ بچایا، یاد رکھ لیجئے یہ نفس بڑی باریکیوں سے مارتا ہے. عالموں کے پاس عالموں کی شکل میں آتا ہے، ولیوں کے پاس ولیوں کی شکل میں آتا ہے، دینداروں کے پاس دینداروں کی شکل میں آتا ہے، عوام کے پاس عواموں کی شکل میں آتا ہے، شرابیوں کے پاس شرابیوں کی شکل میں آتا ہے. ہر انسان کے پاس اسی کی شکل میں آتا ہے، اور جو جس طریقے سے مار کھا سکتا ہے اسی طریقے سے مارنے کے لیے اسے آمادہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے اس کی باریکیوں کو سمجھے، اس کے چال کو سمجھے، اور یاد رکھے جسم سے زیادہ دلوں کی پاکیزوں پر توجہ دے. یہ جس دن مر جائے گا نا اس دن کسی کام کے لائق نہیں رہیں گے. یہ دل، اس پر روح کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کے اوپر نفس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب انسان نفس کو قابو میں کر لیتا ہے تو روح کے اثرات اس دل کو سمجھ لیں عرش الہی بنا کر کے رکھ دیتی ہے، بالکل منور کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے. پھر اس آنکھوں کے علاوہ انسان دل کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرتا ہے تو ظاہر کیا باطن کو بھی دیکھ لیتا ہے. مگر جب انسان اسی نفس کو بے لگام کر دیتا ہے تو اس کے جراثیم اور اس کے کرتوت پھر روح کو حاوی نہیں ہونے دیتے ہیں، بلکہ یہ نفس دل کو مکمل طور سے سیاہ کر دیتا ہے. پھر ایسا سیاہ کرتا ہے کہ باطنی آنکھیں تو مر ہی جاتی ہیں، یہ ظاہری آنکھیں بھی حق کو اور ناحق کو دیکھنے سے مر جاتی ہیں، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز پیدا کرنے سے مر جاتی ہے، اچھے اور برے کے درمیان فرق پیدا کرنے سے مر جاتی ہے. اس لحاظ سے دلوں کی حفاظت کرنی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. اللہ نے نفس کے اندر فسق و فجور کی جو کیفیتیں رکھی ہیں اس کے اثرات کو کہاں مرتب کیا؟ اس دل پر مرتب کیا ہے. اس کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. اس لحاظ سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج کے سماج میں اچھا اور خراب ہر انسان اس نفس کا شکار ہو چکا ہے. اگر اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے کامیاب بنانا ہے تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے دائرے میں خود کو لائیے، اور وہاں پر لانے کے بعد اپنے آپ کو نفس کے فریبیوں سے بچائیے. یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اگر اس سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا تو یاد رکھ لیجئے کہ دنیا تو خسارے میں ہے ہی، وہ آخرت بھی خسارے میں ہے. آج میں دیکھتا ہوں کہ انسان ذہنی بے سکونی کا شکار ہو چکا ہے، دلوں کے اجڑ کا شکار ہو چکا ہے، جسم کی بے سکونی کا شکار ہو چکا ہے. ایک طرف آل و اولاد نے الگ تنگ کر رکھا ہے، ایک طرف تجارتیں ایسی تھپ پڑی ہوئی ہیں، ایک طرف ملازمت میں انسان دنیا کا پریشان حال نظر آ رہا ہے. عالم یہ ہے کہ معاشی خوشحالیاں تو انسان سے بہت دور جا چکی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ عاملوں کے پاس لوگ مٹکے کا نمبر لینے کے لیے آتے ہیں. عاملوں کے پاس لوگ مٹکے کا نمبر لینے آتے ہیں. عاملوں کے پاس لوگ آ رہے ہیں کہ صاحب جوا کھیلنا چاہتا ہوں، کھیلوں کی نہیں کھیلوں. ذرا سوچیں کہ ہمارے حالات کیسے پہنچ چکے ہیں کہ لوگوں نے خود کو عامل بھی بنایا تو ایسا عامل بنایا کہ اچھے لوگ برائی کرنے کے لیے اس کے پاس آئے. اور لوگوں نے ہمارے سماج اور معاشرے میں خود کو کیسا بنا لیا کہ اسے اتنا بھی شعور ختم ہو گیا کہ برائی کرنے کے لیے، فیصلہ لینے کے لیے اچھے لوگوں کے پاس آ جائے. کس سماج میں ہم جی رہے ہیں کہ ہم برا کو برا سمجھنے تک کے تیار نہیں ہیں؟ کیا ہوا؟ پریشان ہے معاشی اعتبار سے،
قرضے کے اعتبار سے کیوں پریشان ہے، یہاں خواہشات میں ڈبا دیا، وہاں لگا دیا۔ ایک آدمی کو دیکھتا ہوں لاکھوں روپیہ تنخواہ کماتا ہے، ہمیشہ قرضے مبتلا ہے۔ میاں بیوی لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں مگر زکوٰۃ نہیں نکال سکتا ہے، کیوں ہے؟ ایک ذاتی مکان بنا رکھا ہے، دوسرے پلاٹ کی تیاریاں کر رہا ہے، وہ پلاٹ خرید لیا، تیسرے مکان کی تیاریاں کر رہا ہے۔ کس دنیا کی امیدوں پہ آپ کر رہے ہو یار؟ اتنا کما کر کے بھی جس کی دولت دین کے لیے کام نہ آ سکی، اپنے انسانوں کے لیے کام نہ آ سکی، مومن بھائیوں کے لیے کام نہ آ سکی، حد تو یہ ہے کہ تمہارے سکون کے لیے کام نہ آ سکا، پھر کس دنیا میں آپ مبتلا ہے؟ سکون پانے کے لیے خود کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے دائرے میں لائیں اور صالح زندگی گزارے، دنیا سے اتنا لے جو دنیا کے لیے کافی ہو، دنیا میں اتنا نہ چھوڑ کے جائیں جو آخرت کا آپ کا نقصان کر سکے۔ اور یہ سب کے سب کب ہوتے ہیں؟ جب انسان نفس پہ نظر نہیں رکھتا ہے اور نفس کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے۔ یہی چند پیغام تھا، تنہائی میں بیٹھیں، سوچیں اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، بہتر سماج اور معاشرے کے لیے، اور سب سے زیادہ نفس کے حوالے سے سوچیں۔ یہی ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبت واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔